मोहतरम शाहिद साहब ने कहा, एक तो मैं सबको वेलकम करता हूँ, अपनी बेटी मरीम साहबा को करता हूँ, शाहिद साहब को करता हूँ, एहसान इकबाल साहब को करता हूँ, परवेज़ रशीद साहब को करता हूँ, अपने इस भाई को करता हूँ। सभी अजीज़ हमारे कश्मीरी हैं ये भी। तो वो इस हवाले से हमने इफ्तार का एहतमाम किया, इसलिए कि अखबारात के ज़रिए हम भी जो है वो गैर मुल्की अखबारात या कहीं नेट पे BBC से पढ़ के पता चलता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के बारे में कोई बैकडोर चैनल से जो है ना वो कोई उसके बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं। अब बात यह है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। एक तो 73 साल है पाकिस्तान के अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के बारे में, बड़ी मिसाली है वो। और कश्मीरी इतने गए गुजरे नहीं है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों की बेटे बेटियों की कुर्बानियों को जो है वो उनको जो है वो एक तरफ छोड़ दें। दूसरा एक आज खुद कश्मीरी फरीक है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान फरीक है यूएन रेजोल्यूशंस के तहत। कोई भी इक़दाम न हिंदुस्तान उठा सकता है एक तरफा, न पाकिस्तान उठा सकता है। 1957 की जो करारदाद है 122 वो दोनों को पाबंद करती है। अगर पाकिस्तान गया था हिंदुस्तान को पाबंद करवाने के लिए तो वो पाकिस्तान पर भी पाबंदी, चूँकि दोनों उसके सिग्नेटरी है। तो इस हवाले से ये है कि अपना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। दोनों तरफ से कश्मीरी जो है उसमें सारे स्टेक होल्डर, मुसलमान भी हैं, गैर नॉन मुस्लिम भी हैं, रियासत जम्मू कश्मीर जो रहने वाले, फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी है। यहाँ पर भी पता चलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है, हमारी लीडरशिप इसको भी पता चले, ताकि एक को भी उस अमांगी के साथ जो है ना एक वो आगे बात की जा सके। तो ये वो बुनियादी बात थी जिसके लिए हमने आज को अपनी लीडरशिप को यहाँ पर बुलाया है। शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि सदर पार्टी के कि मुझे पहले पता, मैंने कहा जी आपका हमें पता नहीं चल रहा था कि आप जेल में होंगे, कब होंगे, बाहर ये छोड़ते आपको कि नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। राय साहब जो है वो भी कोई उनको भी बीमार हुआ है, शायद कोई कोरोना की हल्की सी अलामात है या फ्लू का मामला उनका, तो वो फिर ये है कि इसलिए वो हजरात तशरीफ नहीं ला सके। तो बुनियादी बात यह है कि हमने इनको इसलिए बुलाया है अपनी लीडरशिप को कि वो हमारे जो है वो कोई अगर कोई ऐसे इबाम पैदा होता है, कोई गलतफहमी पैदा ना हो, इसलिए कि 73 साल का साथ है, बड़ा पुराना। और ये हमने कायद आज़म के साथ किया था 44 में, ये भी बताएं बात आपको, 44 में कायद आज़म के साथ किया था श्रीनगर और जम्मू में। तो ये इसको इन कुर्बानी को रायगान नहीं जाना चाहिए। इमरान खान की खारजा पॉलिसी मुझसे मुतमईन है आप, स्पेशली इंडिया के हवाले से? नहीं जी, मैं कब मुतमईन हूँ जी? आप मुतमईन है, पाकिस्तान में लोग मुतमईन है, तो मुझे पूछिए है क्या मुस्लिम लीग बनाई गई तो मियां साहब ने 10 रोज वहाँ दौरा किया। बिल्कुल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के सिलसिले में जो ये हुकूमत कुछ मुझे इससे कुछ साजिश की, कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है। और ये जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम से खुफिया रख के और ख़ुसूसन कश्मीरियों से इस चीज़ को खुफिया रख के चंद लोगों के दरमियान अगर फ़ैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़रीक है कश्मीरी, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो इस जद्दोजहद के साथ कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ भी देते आए हैं, सपोर्ट भी करते आए हैं, उनको पता नहीं है, तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फ़ैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने चाह रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। इसमें आप अपने आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कश्मीर के इलेक्शंस की बात की, तो कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मियाँ साहब इंग्लैंड से बैठ के इन टच हैं पूरी पार्टी के साथ, और हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल राजा फारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में काम हुए हैं, खिदमत हुई है, जिस तरह से ये हुकूमत चलाई है इन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त कश्मीरियों का जो आज़ाद कश्मीर के जो भी जितने भी अवाम हैं, उनका जो ट्रेंड है
کلیئرلی مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور مسلم لیگ نون کی فتح انشاءاللہ تعالی یقینی ہے. لیکن ہم ضرور جائیں گے, میں جاؤں گی, پارٹی کے دیگر سینئر ممبران ہیں وہ جائیں گے, ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جا کے ان کے ساتھ مل کے ان کے پاس جا کے ہم ان کو اپروچ بھی کریں گے, کیمپین بھی چلائیں گے, اور اس میں انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. اچھا میڈم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے انٹرویو کو بنیاد بنا کر باری باری کر لینا کیا جا رہا ہے, خاص طور پر آپ کے ایک سابقہ ساتھی جماعت اب جو آپ سے لگا ہو گئی میڈیا سے, ان کی طرف سے بھی کہ دیکھیں جی اب تو مریم نواز نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ہماری لڑکی ٹھیک تھی اور مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ یہ گورنمنٹ جائے, اور یہ سازش, انہوں نے کوئی سازش کا نام دیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے اس انٹرویو میں, آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں, وضاحت کر دیں. میرا جو انٹرویو ہے وہ بہت کلیئر ہے. میں یہ کہہ رہی تھی, اور آج میں پھر دہرا دیتی ہوں, کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم پر ہو تو ہم پوری طرح ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں, تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ جوتے پالش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ, ایک RTS کا بٹن بٹھا کے وہ دبا کے اور اس کے بعد اس کو بٹھا کے اور عوام کے ووٹ چوری کر کے مسلط ہو جاؤ, اور جب آپ مسلط ہو جاؤ تو کیونکہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آتے, کیونکہ آپ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آتے, تو آپ پھر ملک کا وہ حشر کرتے ہیں جو اس نااہل اور نالائق حکومت نے, جس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں, وہ حال ہوتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس لعنت کا, میں اس لعنت کا لفظ اس لیے استعمال کروں گی, یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی ایک لعنت ہی میں کہوں گی, کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکلات آج آئی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو. لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم تو برداشت کر لیں گے, لیکن یہ عوام 5 سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی. باقی رہی جہاں تک پروپیگنڈا کی بات ہے, تو جب آپ کے پاس کوئی دوسری بات یا اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس جب کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو, تو آپ توڑ مڑوڑ کر اگر اگلے کا بیان پیش کریں تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کو اپنے ڈیفنس میں اپنی بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ دوسری باتیں کریں, اور وہ بھی غلط. جاوید لطیف صاحب کی جہاں تک بات ہے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے, ان کو سچ بولنے پر, غلط کو غلط کہنے پر, حق کو حق کہنے پر, حق گوئی پر سزائیں, جعلی سزائیں نہیں دیا کرتی. اور جاوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن ہم سب ہیں, آپ سب ہیں, ہر پاکستانی ہے. تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے, یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کے خلاف بات کر رہا ہے, تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے, تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستان ہی غدار ہے. کس کس کو سزائیں دیں گے آپ؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا اقدام ہے, اور جتنی جلدی ان کو انصاف ملے اتنا ہی اچھا ہے. سوال کیا آپ کا, میں کیا کامنٹ کروں اس ایکچولی ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا. یہ عمران خان نے اپنی ٹوٹتی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کی ایک طفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے, اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو, لیکن اب وہ رکے گا نہیں. جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے, آپ نے دیکھا کہ NA 249 پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ, آئی تھنک سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی, اس میں کوئی آئی تھنک ڈاکیومنٹری تھی یا کیا تھی, میں نے دیکھی, وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل, کہ جب یہ NA 249 میں الیکشن کیمپین کے لیے PTI گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا. تو بات یہ نہیں ہے, NRO عمران خان کسی اور کو نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا, الیکشنز قریب آتے جائیں گے, تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نااہلی اور نالائکی, تاریخی نااہلی اور نالائکی, اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں مہنگائی کی صورت میں, لاقانونیت کی صورت میں, اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں, اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا.
اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ این آر او عمران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دے رہے. باقی ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو ہے کشمیر میں جو ہے پی ٹی آئی کی تمام لوگ جو ہے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. بیرسٹر سلطان محمود کا نام لے لے, کسی اور کا نام لیا جائے, وہ ان معاملوں میں سرگرم ہے. تو کیسے بچیں گے, کیسے ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے؟ جیسے ڈسکا میں کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ, جرت کے ساتھ ووٹ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے, ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی. اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے, کرے گی. اگر گلگت بلتستان اور 2018 الیکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون, اس کا ورکر, اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ, دلیر اور حق گو انسان ہیں. اگر ان کے مینڈیٹ پہ, مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اچھا میڈم, ایک میں بات جی, آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانی کی تائید میں ہوگا. یہ میں صاف بتا دوں, بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا مہاجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش ہوگی. اور یہ ایک تو سوال پیدا, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, جو مرضی کر لے. لیکن اگر کسی نے یہ کہ اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا, ہندوستان کے فائدے میں ہوگا. پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے اندر جو کی ہے, جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے عوام نے دی ہیں, بنیادی طور پر پاکستان کے اداروں نے دی ہیں, فوج نے دی ہیں, یہ ساری پھر خاک میں مل جائیں گی. یہ میری بات ہے. میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں, پاکستان کا مستقبل ہے, اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اپنے اے لیولز اور او لیولز کے کیمبرج کے ایگزامز دینے جا رہے ہیں. اے لیولز کے تو شروع ہو چکے ہیں. ان کو بارہا ریمائنڈرز کے باوجود, بارہا ان کو یہ الرٹ کرنے کے باوجود کہ خطرہ ہے بچوں کی جانوں کو, باقی ملکوں نے, اسپیشلی جو باقی ملک ہے ریجن میں, انہوں نے اپنے جو ایگزامز ہیں ان کو ڈیلے کیا ہے. بلکہ کچھ نے تو جو اسکول بیسڈ اسیسمنٹس ہیں گریڈز کی, ان کے اوپر بیس کر کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا, پاکستان کی اس جعلی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عوام کو اور بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا. اور اول تو پورے پاکستان میں یہ حکومت کورونا کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے, ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے, عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے, ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے, چاہے وہ ویکسینیشن ہو یا وہ ہسپتالوں میں ارینجمنٹس ہوں یا وہ عوام کے اندر اویئرنیس ریز کرنے کی یا ایس او پیز امپلیمنٹ کرانے کی بات ہوئی. لیکن یہاں تو عوام کے مستقبل کا, بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, ان کی زندگیوں کا سوال ہے, پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے ان کو ڈینجرسلی ایکسپوز کر دیا. اور اے لیولز کا پہلا امتحان جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر کوئی سیکیورٹی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے, کوئی ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تھے. اور اگر ایک بھی بچے کو اگر کورونا ہوا, اس کی زندگی کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا, تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے. اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے بچوں کو کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو وہاں پر کورونا ہوا ہے, میں نے یہ سنا ہے. تو میں یہ عمران خان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگر بیٹے ہوں, میں شفقت محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اسی طرح ان کو انہی سرکمسٹانسز پہ, انہی سراؤنڈنگز پہ ایکسپوز کریں گے, اسی طرح ان کی جانوں کو, ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں گے.
آپ کو شرم آنی چاہیے. اس لیے میں یہ کہتی ہوں اب بھی وقت ہے ان امتحانات کو ڈیلے کریں جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں. آخری سوال پلیز. آصف آپ کرنے سے ایک میں دیتی ہوں, میں دیتی ہوں. سینئر صحافیوں کو جو میڈیا پہ انفلوئنس عوام رائے عامہ جو ہے اس پہ انفلوئنس کرتے ہیں, انہیں بلا کے 7 گھنٹے کی بریفنگ دی جاتی ہے اور گمنام اور اندھے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ فلاں اپنے زور میں گرا, فلاں کا کشمیر کا بیان غلط تھا, اور پھر یہ وہ گمنام بیان ہے جنہیں اون بھی نہیں کیا جاتا. اگر اون کریں تو پھر اس کا جواب بھی آتا ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جن کو مجھے نہیں پتا کہ کس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے, لیکن 2 چیزیں. ایک تو آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. آپ اس کرسی پر, آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جہاں پر آپ کو کہیں بھی پالیٹکس میں آپ کی انوالومنٹ نظر نہیں آنی چاہیے. آپ کو اپنی جو دائرہ کار ہے وہ اپنے آئینی دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز کا. اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر آواز تو اٹھے گی. اور پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے زور سے خود ہی گر گئے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے تو میاں صاحب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت کوشش ان کو کی گرانے کی. کون سا دنیا کا انتقامی حربہ اور کاروائی ہے جو آپ نے ان کے اوپر نہیں استعمال کی. وہ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے قد کے ساتھ, پوری آب و تاب کے ساتھ, پوری زور کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کو جو گرانے والے ہیں ان کا سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بس تھینک یو. ایک اور بات, میں اسلام آباد آئی ہوں, یہاں پر ابصار عالم صاحب پر حملہ کیا گیا. ان کو براڈ ڈے لائٹ میں جس طرح پارک میں واک کرتے ہوئے سامنے سے آ کے گولی ماری گئی, میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور اگر وہ آپ کسی بھی آپ کی پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں حق گوئی ہے, انہوں نے غلط کو غلط کہا کیونکہ وہ جانتے ہیں, وہ جب چیئرمین پیمرا رہے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے. اگر وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اگر وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, تو اس کو سائلنس کرنے کا, اس کو خاموش کرنے کا, ڈسینٹ کی آواز کو, یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس قسم کی جو چیز ہے وہ بہت ہی ایک غلط روایت ہے جس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ لوگوں کی جانوں کو پر حملہ کرنا, ان کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا, کسی کو جیل میں ڈال کر, کسی کو گولی مار کر, یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ بہت برا واقعہ, میں اس کی جتنی بھی مذمت کروں کم ہے. کیا ہے جی, آپ بھی پوچھ لو, چلے پوچھ لیں. او ہو بھائی پوچھ, میں کھڑی ہوں نا, پوچھیں. شارٹ کوشچن ہے. آرمی چیف نے اسی ہفتے صحافیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر بھیج دیا, حالانکہ شاہد خاقان عباسی کا نام کوٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی تھی بھارت سے بات چیت کرنے کی. اس پر آپ کا کیا پارٹی کا موقف ہے؟ دوسرا, وزیر اعظم ایک سیکنڈ آپ بھی دے دیں, لیکن بھارت سے میں ایک جملہ بس کہہ دوں, اس کے بعد یہ اپنی بات خود کرتے ہیں کہ بھارت سے بات چیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا سودا کر کے واپس آ جائیں اور چپ چاپ آپ کیا ڈیل ان سے کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے کیا بات چیت ہو رہی ہے کشمیر کے بارے میں, اور دوستی کے لیے کیا لیا جا رہا ہے, کیا دیا جا رہا ہے, وہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے. اب آپ اپنا بتا دیں پلیز. دیکھیں, بات یہ ہے, کشمیر کا مسئلہ کوئی کھیل نہیں ہے. جو بات آف دا ریکارڈ ہے وہ آف دا ریکارڈ ہے, جو بات ریکارڈ میں ہوگی اس کا جواب مل جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ.